बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आज के मेहमान आसिफ सईद किरमानी हैं। पाकिस्तान की सियासत में अगर आप देखें तो जो वज़ीर आज़म होते हैं तो उनके साथ ऐसे दोस्त काम कर रहे होते हैं जो उनके बहुत करीबी होते हैं। आप कह सकते हैं कि वो उनके मोतमद ख़ास होते हैं। आसिफ सईद किरमानी भी उन्हीं अफराद में से एक हैं जो पाकिस्तान के बहुत बड़े रहनुमा मियां नवाज़ शरीफ के मोतमद ख़ास रहे हैं। इन्होंने सियासी और गैर सियासी दौर में उनके साथ काम किया है। हमने आज उनको इसलिए दावत दी है कि हम उन तारीख़ी हक़ाइक़ से इनके हवाले से कुछ जानना चाहते हैं जो इनकी मौजूदगी में हुए, ताकि कौम को पता लगे कि क्या चीज़ें उनके सामने हैं और कौन सी चीज़ें उनके सामने नहीं हैं। लाहौर में ये पैदा होते हैं, मेडिकल कॉलेज से ये तालीम हासिल करते हैं। इनके वालिद अहमद सईद किरमानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीक में उनके बहुत करीबी दोस्तों में, साथियों में, नौजवानों में शुमार होते हैं। आसिफ सईद किरमानी ने मियां नवाज़ शरीफ के साथ 2008 से लेके 2023 तक काम किया मुख्तलिफ़ हसीतों में। कभी ये वो उनके मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर रहे और कभी वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी। आइए उनसे बात करते हैं। अक्टूबर 2008 के बाद किन किन मामलात में आपके साथ नवाज़ शरीफ का इंटरेक्शन रहा, नवाज़ शरीफ ने आपसे मुशावरत की, और 2008 से लेके आपके पार्टी छोड़ने तक वो कौन से अहम इश्यूज़ हैं जो आपके इल्म में हैं, आपसे मशावरत की गई? 2008 से अगर आप शुरू करें तो उस वक्त सबसे पहला तो आया लॉन्ग मार्च आया, जो अदलिया की बहाली के लिए। अगर आपको तो ये फैसला किसने किया था कि लॉन्ग मार्च करना है? ये तो उस वक्त देखिए ना, एक वकला तहरीक चल रही थी और मियाँ साहब की जो थी वहाँ वकला की जो नुमाइंदगान थे उनके साथ मियाँ साहब का रब्ता था, और वो रायविंड में बाकायदा उस पर मीटिंग्स भी हुई हैं। नहीं, रायविंड में जो मुलाकातें हुई उसमें उनका कानूनी मुशीर कौन था? देखें, एज सच कानूनी मुशीर तो मैं नहीं समझता कोई था, लीगल एडवाइज़र उस तरह, ये तो हमेशा ही एक कमी रही है उस वक़्त। लेकिन चूँकि वो तहरीक एक वकला तहरीक की शक्ल, बिल्कुल ठीक है, वो चलते हैं वकला। हाँ। रायविंड में जो इजलास हुए मुस्लिम लीग के, उसमें आप मौजूद हैं जी। कौन कौन शिरकत करता था वहाँ पे किसने फैसला किया कि चलें आओ सड़कों पे चलते हैं? ये वकला के जो डेलीगेशंस आते थे उन्होंने मियाँ साहब से मिले, और मियाँ साहब की खुद भी ख्वाहिश थी। अमेरिका का कौन सा अहम आदमी मियां नवाज शरीफ को रायविंड में मिलता है आपकी मौजूदगी में? कई लोग मिले आके उनको। डेलीगेशंस आते थे अमेरिका के, वो जॉन कैरी आते थे, आए हैं वो। उसके बाद वो जो एक उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते थे, बड़े वेटरन्स। हम सिर्फ लॉन्ग मार्च के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, लॉन्ग मार्च पर अमेरिकन एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स उनसे रब्ता करते थे, और सिर्फ अमेरिकन को नाम लेना पसंद करेंगे? अब उस वक़्त एक ख़ातून थी एक, और फिर उसके बाद एन पैटरसन था ग़ालिबन नाम उनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो उनके साथ तमाम डिप्लोमेटिक कोर के लोग जो उनसे थे वो उस लॉन्ग मार्च को फोकस कर रहे थे, और उनको पता था कि अल्टीमेटली नवाज़ शरीफ ने इसको लीड करना है। बल्कि मैं आपको यहाँ एक वाक़या सुना देता हूँ कि जब लॉन्ग मार्च करना था हमने, और उसमें मियाँ साहब ने जलसे भी किए थे, अगर आपको याद हो, कुछ पंजाब के शहरों में जाकर। जिस दिन लॉन्ग मार्च के लिए हमने निकलना था मॉडल टाउन से, तो हमें ये ख़तरा पैदा हुआ कि जी हमें कल को कंटेनर्स रख के जाती उमरा रायविंड के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, हम नहीं निकल सकेंगे। तो मुझे याद है कि हमने एक प्राइवेट गाड़ी, एक बड़ी पुराने मॉडल की एक प्राइवेट गाड़ी थी, उसमें नवाज़ शरीफ साहब को बिठाया बैक सीट पे, काले शीशे थे वैसे उसके, अखबार उनके हाथ में दिया, एक स्टाफ का आदमी उनके पीछे बैठा, साथ ड्राइवर के साथ में आगे बैठा, और हम गैर महसूस अंदाज में किसी को नोटिस में आए बगैर, इवन के जो वहाँ के सिक्योरिटी वाले भी, तो उन्होंने समझा होगा ये किरमानी जा रहा है घर, इसको गाड़ी छोड़ने जा रही है। हम मॉडल टाउन रवाना हो गए, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, एक सिंगल गाड़ी में हम गए, एक पीछे हमारे आ रहा था एक प्राइवेट गाड़ी सिक्योरिटी की, उसमें चंद लोग थे। इंटरेस्टिंग वाक़या ये हुआ कि अभी हम जब पहुँचते हैं, रास्ते में ही हैं, मॉडल टाउन 180 ज़रा दूर है, कोई 5 मिनट की मुसाफत पे, तो मेरे फ़ोन पर बेल बजती है। तो वो एक नंबर होता है मखसूस, जौन सा जब आपसे डिप्लोमेट्स कॉल करते हैं ओवरसीज़ स्पेशली, वो स्विच रूम नंबर बोलते हैं उसको। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार, तो मैंने उठाया फ़ोन, नवाज़ शरीफ साहब पीछे बैठे हुए हैं, मैं आगे बैठा हूँ। तो मैंने पूछा जी कौन?
تو انہوں نے کہا جی کہ ڈیوڈ ملیبینڈ بات کرنا چاہتا ہے. ڈیوڈ ملیبینڈ واز دین دی فارن سیکریٹری آف یونائٹڈ کنگڈم. تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی تو آئی ایم ناٹ ود مسٹر نواز شریف. میں نے کہا چونکہ ذرا میں کہ چلتی گاڑی میں کیا تو میں آپ کا میسیج ان کو دے دوں گا. وہ بند ہوا تو پھر اس کے بعد فون آیا, مجھے یاد ہے ہلری کلنٹن صاحبہ کی اسٹاف کا بھی, کہ جی وہ بھی بات کرنا. آپ کے نمبر پہ؟ میرے نمبر پہ آنا تھا نا جی, جو کہ میرا ہی نمبر تھا, میں ہی آپریٹ کرتا ہوتا تھا ساری یہ چیزیں, ملاقاتیں, میٹنگ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون ملا رائے میں اس لانگ مارچ سے پہلے؟ سر وہ تو سینکڑوں وکلا آتے تھے. سینکڑوں سے تعلق نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب, منیر ملک صاحب, یہ سارے یہ جو کیا جج بھی آپ کے ہیں, اب کیا نام ہے ان کا, اطہر ملن اللہ صاحب, یہ سارے لوگ آتے تھے. افریدی صاحب, لطیف افریدی صاحب. سر ہم وکلا کی بات نہیں کر رہے, ہم امریکنس کی بات کر رہے ہیں, برطانیہ والوں کی بات کر رہے ہیں, غیر ملکی سفیروں کی بات کر رہے ہیں. جی ادھر آپ نے مجھے روک دیا بیچ میں. تو میں نے انہیں بھی کہا, میں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ود مسٹر نواز شریف رائٹ ناؤ, کیونکہ ظاہر ہے سامنے گیٹ آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن کا دروازہ گھر کا. تو میں نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں, جو بھی وہ صاحب بات کر رہے تھے. تو میں نے میاں صاحب کو کہا, میں نے کہا جی اس طرح, اور سن بھی رہے تھے وہ, تو میں نے کہا جی یہ کدھر, میں کہا جی یہ 2 لوگوں کا فون ہے. کرنے لگے اچھا. اس کے بعد پھر جب ہم اندر چلے گئے تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر ان دونوں کی فون آیا, میاں صاحب سے گفتگو ہوئی, اور انہوں نے میاں صاحب کو بلکہ یہاں تک وارن بھی کیا کہ کوئی ٹیررزم کا خطرہ ہے تو آپ دیکھ لیں, جان کو خطرہ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اس کو آپ دیکھ لیں. آپ یہ کنوے مجھے کرنا چاہتے ہیں یہ 2 باتیں کہہ کے کہ امریکنز اور برٹش نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف اس جدوجہد کو لیڈ کریں؟ اب میرا خیال ہے کہ یا وہ ان کی ایک گڈ فیتھ میں ان کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ بھئی کوئی جان کو خطرہ ہے, تو کیونکہ یہاں پاکستان کے جو حالات تھے کہ کوئی اور انارکی کیوس نہ پیدا ہو جائے. آلریڈی 2007 میں بے نظیر صاحب اسیسینیٹ ہو چکی تھیں. مطلب ہمیں تو یہاں تک کہا گیا جی کہ جی ٹی روڈ پر ایک کنٹینر ہے. کس نے کہا؟ یہ ریومرز اڑتی تھیں جو ہمارے کانوں تک, لوگ یہ نہیں ہوتے جو نواز شریف کے علم میں آئی ہے بات. یہ آئی بات. نواز شریف کا رد عمل کیا تھا؟ نہیں, اس نے کہا, میں نواز شریف کی ایک بات ہے, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں ابھی اس کی پارٹی میں, وہ بہادر آدمی ہے. نہیں, میں اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ مالک ہے کچھ نہیں ہوگا, تو کہ جی وہ کنٹینر پھٹ جائے گا, ایسی بات. کیا کبھی یہ بات آپس میں ہوئی کہ آپ کو کیوں کر افتخار چودھری کی حمایت میں جلوس نکالنا پڑا؟ میاں صاحب کا جو میں نے دیکھا کہ وہ جب لندن سے تشریف لائے تو میں نے ان میں دیکھا کہ ان میں تھوڑا سا ان کی نظریاتی سیاست وہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا خیال تھا, اور انہوں نے یہ ایک دفعہ مجھے کہا کہ اگر پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو جائے, یہ مجھ سے بات کی انہوں نے, اور رول آف لاء قائم ہو جائے ڈاکٹر صاحب, تو تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب ایک رول آف لاء کے لیے نکلے, اور اگلے دن آپ نے دیکھا دنیا ساری پھر ان کے ساتھ تھی, گجرانوالہ تک ہم گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رول آف لاء کی جنگ کم تھی, یہ مشرف کے خلاف ایک اور جرنیل کی جنگ تھی جس میں آپ فریق بنے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میں نے میاں صاحب کو پوچھا تو بلکہ اکثر میاں صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں نے مشرف صاحب کو جو انہوں نے ذاتی مجھ پر ظلم یا زیادتی کی, میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. اچھا, وکلا تحریک چلا لی, آپ گجرانوالہ وہاں رک گئے, اعلان ہو گیا. اعلان تو ہونا ہی تھا نا, کیونکہ آپ کے ساتھ اعتزاز صاحب کاموکی میں آ کے مرید کے میں ہماری گاڑی میں پیٹرول پمپ پہ بیٹھ گئے. اچھا. تو اس وقت پرویز رشید تھے میاں صاحب کے ساتھ اس گاڑی میں. اچھا. تو پرویز رشید صاحب میرے ساتھ سیکنڈ کار میں آ گئے. تو پرویز رشید صاحب کی جگہ اعتزاز احسن صاحب بیٹھ گئے, اور وہاں انہوں نے پھر ساری وہ پیغام رسانی کی. نہیں, پیغام رسانی میں مجھے بتائیں کیا ایگزیکٹو آرڈر کا فیصلہ کس نے کیا؟ میاں نواز شریف نے کیا؟ نہیں, میاں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو بحال کر دو. نہیں, نواز شریف صاحب نے تو بات بھی نہیں کی. یہ گفتگو جون سی تھی, جن صاحب کا بھی جنرل کیانی کا فون آیا تھا نا جی, جو کہتے ہیں لوگ, تو اس میں بات تو اعتزاز صاحب کر رہے تھے. لیکن یہ فیصلہ پھر بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ نے اس وقت کی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ ہم اس کو, چونکہ میاں صاحب یہ کہتے ضرور تھے, اور بھی لیڈرز کہتے تھے کہ یہ کہ ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کیا جا سکتا ہے. ہاؤیور وہ پھر صبح 6 بجے مجھے یاد ہے غالباً کہ ارلی مارننگ میں پرائم منسٹر گیلانی نے پارلیمنٹ میں کہ کہاں کہا کہ جی ہم بحال کر رہے ہیں. تو پھر ہم واپس آ گئے. انقلاب کامیاب ہو گیا, لوگوں کو انصاف مل گیا. نہ انقلاب کامیاب ہوا, نہ لوگوں کو انصاف ملا. اس کے بعد آ گیا وہ مسئلہ کہ جی مشرف کے ٹرائل کا, اور یہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ میاں صاحب نے مجھے
کئی دفعہ کہا کہ میں ذاتی طور میں مشرف کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ڈی فوکس نہیں ہونا چاہتا. مشرف کا ٹرائل پھر کیسے ہو گیا؟ خود وہ اس نے افتخار چودھری نے آپ کو افتخار چودھری نے کیسے کیا؟ اس نے کہنے پہ کیا ہوگا. اب جس کے کہنے پہ کیا مجھے نہیں پتا. جب وہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو کہتا ہے کہ تم لوگ میرے یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک مشرف کے کیس پہ اور دوسرا وہ جو ایویشن والا, یو نو آئی کین سمن یور پرائم منسٹر ان کنٹمپٹ. I was sitting in that Supreme Court. مجھے میاں صاحب نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے دیکھو کیا بات ہوتی ہے. جب وہ واپس آئے میاں صاحب تک اطلاع پہنچ چکی تھی, میاں صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ میں واپس آیا تو ایک سلیکٹ میٹنگ تھی وہاں ہو رہی جس میں شہباز صاحب بھی موجود تھے اور باقی آپ کی سلیکٹ سینئر لیڈرشپ. تو وہاں مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہاں دسو جی وہ کی اتھے ہے. تو میں نے ان کو نریٹ کیا, میں کہا جی اس نے بات کی ہے. تو میاں صاحب نے کہا پھر میرا خیال ہے کہ پھر میں نے کوئی پرائم منسٹر رہنے کی ضرورت نہیں. اگر ایگزیکٹو معاملات بھی جون سے ہیں اس نے چلانے ہیں, اگر اپوائنٹمنٹ جون سی ہیں ایک سیکریٹریز کی یا دوسرے ٹرائلز کی جو ہے اگر وہ اس نے کرنا ہے تو پھر میرا پرائم منسٹر رہنے کا کیا فائدہ. اور یہ کہہ کہ میاں صاحب ناراض ہو کے اس کمرے سے اٹھ کر چلے گئے. کیا یہ حقیقت ہے کہ مشرف مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کا کوئی اجلاس ہوا جس میں مشرف کے خلاف امپیچمنٹ کی بات بھی کی گئی اور میاں صاحب کے ساتھیوں نے اس اجلاس میں شرکت کی؟ اور زرداری صاحب اور میاں صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں جس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مشرف کو کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سے امیونٹی دینی پڑے گی. امیونٹی یہ کیا ہوتا ہے وہ جو چھوڑنا پڑے گا. یہ سارا جماعتوں کے پاس ووٹ پورے تھے کہ نہیں مجھے اب یاد نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کی جو مرکزی قیادت تھی وہ چاہ رہے تھے کہ مشرف کے کو امپیچ کیا جائے. نہیں کیا جائے. یہ کہیں سے پریشر تھا یا جماعتوں کا اپنا فیصلہ تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کو پریشر ضرور ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا نا پریشر. جی کس کا اور پریشر ہوتا ہے پاکستان میں, یا کسی فورن کسی ایلیمنٹ ہوگا, کوئی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. کیا آپ کسی ایسی ملاقات کے بارے میں جانتے ہیں جو امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے نواز شریف سے رائیون فارم ہاؤس پہ کی تھی, رچرڈ باؤچر نے؟ کئی ملاقاتیں کی ہیں, مجھے نام ایگزیکٹ نہیں یاد ہے ان کے, لیکن میں نے کہا نا ڈیلیگیشنز کی صورت میں آتے تھے جس میں اس نے یہ کہا کہ مشرف کے لیے سافٹ کارنر رکھا جائے. یہ امریکن چاہتے تھے. ویسے 2008 میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت تھی. جی آپ کے علم میں؟ ظاہر ہے علم میں. اور آصف زرداری نے وعدہ کیا تھا کہ دنوں میں جج بحال کرا دوں گا. جب نون لیگ کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہو رہا تو نون لیگ نے مخلوط حکومت توڑنے کی دھمکی دی. کیا اس دھمکی کی وجہ نون لیگ کے اندر دھڑا بندی تھی؟ جب نون لیگ یہ مخلوط حکومت میں جا رہی تھی نا, اس وقت بھی پارٹی میں دو اوپینینز تھے. کچھ پارٹی کے سینئر لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کو جوائن نہیں کرنا چاہیے. آصف زرداری صاحب کی بھی خواہش تھی کہ پیپل لائک اسحاق ڈار صاحب وہ انہیں جوائن کریں ایز اے فائنانس منسٹر, کیونکہ جو فائنینشیل معاملات تھے پاکستان کے اس وقت بھی جو کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے اس وقت بھی اچھے نہیں تھے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی چاہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این سے ڈیولپ ہو جائے تاکہ ایک جو پولرائزیشن ہے, جو ماضی میں تلخی ہیں ان وہ کم ہوں. تو اس پیرائے میں پھر وہ کچھ وزراء ہمارے جون سے تھے ادھار پہ دیے گئے. ادھار پہ دیے گئے؟ ادھار ہی سی نا, بعد میں واپس آ گئے تھے نا. کبھی بھی دل سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, طاقت کو تسلیم نہ ایسے نہیں میں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمیشہ ان سے خائف رہے. پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این کی قیادت خائف ضرور رہی ہے. جب یہ ریمنڈ ڈیوس والا واقعہ ہوتا ہے اور وہ دو پاکستانی شہریوں کو قتل کر دیتا ہے, اس وقت آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے؟ جی. اس وقت پنجاب میں چیف منسٹر شہباز شریف تھے. نواز شریف سے امریکنز نے رابطہ قائم کیا. فون کال آئی تھی اور اس وقت ایمبیسڈر تھے میرا خیال, مجھے if I'm not wrong, منٹر بائی دا نیم آف. تو وہ گئے ہوئے تھے, آئی تھنک ہی واز ان واشنگٹن ان دوز ڈیز کچھ کام کے لیے. تو ان کا مجھے رابطہ ہوا, بلکہ مجھے فون آیا تھا. تو میں نے میاں صاحب کو پھر بتایا کہ جی یہ, تو انہوں نے کہا ہاں اتنے بجے ان کو کال کر لیں. تو وہ میاں صاحب نے یہ کلیئرٹی سے کہا کہ جی جو عدالت میں معاملہ ہے تو اس کو جو بھی فیصلہ عدالت کا ہے
وہ ہم تسلیم، وی کی ناٹ انٹرفیئر ان آور کورٹس. تو یہ بات وزیر اعلیٰ پنجاب کے علم میں تھی کہ آپ نے یہ بات امریکن سے کر لی ہے؟ یہ ضرور میاں صاحب نے ان کو بتایا ہوگا. آصف زرداری کے خلاف جب سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے خط نہ لکھا تو سپریم کورٹ نے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا. یہ بات آپ کے علم میں ہے؟ بالکل. نواز شریف نے اس پر پریس کانفرنس کی اور لفظ استعمال کیا ان ایکسپیکٹڈ کانسیکوینسز کا لفظ استعمال کیا. وہ کون سے ان ایکسپیکٹڈ کانسیکوینسز تھے میاں نواز شریف کے ذہن میں؟ کیا نواز شریف کو یہ پریس کانفرنس کرنے کا کسی نے کہا تھا یا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا؟ نہیں، میاں صاحب نے پسند نہیں کیا اس بات. سر کیا میاں صاحب نے کیا نہیں کیا، ذرا ایک منٹ یہ دیکھیں پھر میں یہ سوال دوبارہ دہراؤں گا. ہاں جی، آپ پڑھ لیجیے ذرا پلیز. یہ میں سمجھ گیا ہوں. یہ انہوں نے ظاہر ہے میاں صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن اس میں اس لیے یہ باتیں انہوں نے کی، میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، یہاں گیلانی کی بات نہیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اس عمل سے یہ ہمیں، اب یہ اسٹیٹمنٹ میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جو میٹنگز ہوتی تھیں اس میں میاں صاحب یہی کہتے تھے کہ جوڈیشری جون سی ہے وہ ٹریس پاس کر رہی ہے ایگزیکٹو کو، اور یہ جون سا ہے معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ تو پرائم منسٹر گیلانی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہوا صحیح ہوا یا غلط ہوا جو بھی، لیکن وہ جو ایکٹ ہے اس کا ان کا خیال تھا کہ یہ ایک طرح کا ٹرانسگریس کرتی ہے، جوڈیشری نے کیا ہے ان ایگزیکٹو میٹرز. نہیں جناب، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا ہم مظاہرہ کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر مظاہرہ کریں گے، ہنگامے کریں گے، جلوس نکالیں. یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ کس کو سپورٹ کر رہے تھے میاں صاحب؟ نہیں، میاں صاحب اس وقت جمہوریت کو میں سمجھتا ہوں سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، انڈیویجول کو نہیں. دیکھیں یہ میں اس کو سمجھتا ہوں دس واز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. کرمانی صاحب، کیا جب یہ گیلانی صاحب کو نکالا گیا تو نواز شریف نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو سوئس بینکوں میں پیسہ جمع کروایا گیا وہ واپس لایا جائے؟ ہاں یہ کہا تھا، یہ کہی ہیں باتیں انہوں نے، پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے. یہ کہی ہیں، اکثر انہوں نے یہ بات کہتے تھے ایک پرائم منسٹر کو تقریروں میں بھی، ایک پرائم منسٹر کو ایک عدالت نے کھڑے کھڑے فارغ کر دیا اور نواز شریف مطالبہ کر رہا ہے کہ سوئس بینکوں کا پیسہ واپس. ہاں بالکل، یہ آپ کے علم میں ہے؟ ہاں بالکل. کرمانی صاحب میں جا رہا ہوں بریک پر. خواجہ صاحب ہم جا رہے ہیں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواجہ صاحب بات ہو رہی ہے آصف سعید کرمانی صاحب سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل میں سپریم کورٹ جانے پر نواز شریف بعد میں پچھتاوے کا شکار ہوئے، اور کیا اس حوالے سے انہوں نے کبھی آپ سے بات کی؟ اور یہ میمو گیٹ میں لے کے کون گیا؟ سر جب یہ میمو گیٹ ہوا نا تو اس وقت ظاہر ہے کہ پولیٹیکل مین پارٹی تھی، میٹنگز شروع ہوئیں پارٹی کی، تمام سینئر لیڈرشپ کو، کبھی جاتی عمرہ میں، کبھی اسلام آباد میں. حالانکہ سپریم کورٹ نوٹس لے چکی تھی اگر آپ دیکھیں اس معاملے کا، لیکن پارٹی کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میاں صاحب کو جانا چاہیے، اس میں فریق بننا چاہیے پی ایم ایل این کو. اور اس میں یہ پی ایم ایل این کے کچھ لیڈرشپ کا خیال تھا جس میں کہ کافی سینئر لیڈر تھے کہ یہ بریچ ہوا ہے پاکستان کی ایئر سپیس، اور پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا ہے، تو کیوں ایبٹ آباد میں بیٹھا تھا، کن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا. تو یہ ساری جب ڈسکشنز ہوتی رہیں تو پھر یہ طے ہوا کہ میاں صاحب کو اس میں فریق بننا چاہیے. لیکن ایک آدھ لوگ ایسے تھے جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ میاں صاحب اس میں میاں محمد نواز شریف کیا چاہتا تھا؟ میاں صاحب پھر ظاہر ہے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو ادھر پش کیا. کیا دکھ نہیں ہوا آپ سب لوگوں کو کہ آپ کے ملک سے آپ کی اجازت کے بغیر کسی غیر ملکی طاقت نے ایک آدمی کو اٹھایا اور لے گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگا اور آپ نے اعلان بھی نہیں کیا، اور یہ اعلان بھی غیر ملکی صدر نے دنیا کے ساتھ کیا کہ جناب ہم پاکستان سے ایک آدمی کو لے آئے ہیں؟ کیا اس پہ کسی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں 180H میں جاتی عمرہ میں دکھ نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یا شہباز شریف صاحب کی زبان میں بڑا ایک بولتے ہوتے ہیں بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. کیا کر سکتے تھے آپ؟ کیا کر سکتے تھے؟ مجھے شرم تو کر سکتے تھے. ہاں ڈوب مرنا چاہیے تھا چلو بھر پانی میں. کوئی احساس نہیں ہوا وہاں پہ. لیکن آپ ظلم یہ دیکھیں
جب نواز شریف جاتا ہے سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کے، اس کو اپنی سٹیٹمنٹ مکمل نہیں کرنے دیتا افتخار چودھری، اس کو بولنے نہیں دیا. کیوں؟ وائی؟ آپ بتائیں، آپ ساتھ گئے تھے. بھائی مجھے کیا پتا کیوں نہیں بولنے دے رہا وہ. میاں صاحب نے ابھی تھوڑی بات ہی شروع کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ کالا کوٹ میاں صاحب کو لا کے کس نے دیا؟ نہیں، میاں صاحب کے پاس کالا کوٹ تو تھا، کالا سوٹ ان کے پاس تھا، انہوں نے وہی پہنا ہوا تھا. تو نہیں، کس نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب کالا کوٹ پاؤ اور چلو؟ نہیں مشورہ نہیں، وہ ظاہر ہے وہ میاں صاحب ویسے بھی تو آپ کو پتہ ہے نا، انہیں لاء گریجویٹ ہیں. میں یہ غلط کی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں متحرک جو لوگ تھے نا، اتنا بڑا واقعہ ہوا، پارٹی کے اندر دو گروپ ہیں. ہاں، میاں نواز شریف کس گروپ کے کہنے پر کالا کوٹ پہن کے گئے؟ دیکھیے اس وقت جو متحرک تھے نا زیادہ لوگ، جو چاہ رہے تھے کہ میاں صاحب میمو گیٹ میں سپریم کورٹ میں جائیں، اس میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے، مصطفیٰ رمدے، یہ لوگ تھے. تو اس وقت یہ زیادہ ان کا تھا. اچھا کس میں جانا چاہتے؟ اچھا چلے عدالت میں جا کے کیا کہنا چاہتے تھے؟ عدالت میں یہی کہنا چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کی جو جیسے آپ نے باتیں کی ہیں کہ سالمیت کو یا پاکستان کی ایئر سپیس بریچ ہوئی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. بلکہ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب ڈرافٹ آیا تھا نا، اس میں غلط بات کیا کہتے اگر وہ یہ کہتے جو آپ ٹھیک کہتے، ٹھیک کہتے، لیکن اس میں دوسرا جو پارٹی کے لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس میں پھر ایک کچھ حساس ادارے، کچھ قومی سلامتی کے ادارے کے بارے میں بھی سوالات اٹھیں گے. اور وہ پھر ایک میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک میٹنگ جب آخری ہوئی اور اس میں فائنل جو وہ پٹیشن کا ڈرافٹ تھا وہ ڈسکس ہو گیا، فائنل ہو گیا. اس کے بعد میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی تم رک جاؤ، ابھی جانا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا جی میں رک گیا. تو ڈرائنگ روم انہوں نے بٹھا لیا مجھے اپنے ساتھ، کہنے لگے اس کو ذرا دوبارہ پڑھو. تو میں نے دوبارہ پڑھا تو اس میں ایک پیرا مجھے یاد ہے ایسا تھا کہ میں ذرا ٹھٹک گیا. میں نے ان کو کہا کہ سر یہ پیرا غیر ضروری ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. تو کہنے لگے ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہو. کیوں غیر ضروری آپ کو لگا؟ وہ سن لیں، اس پیرے کو پھر ڈیلیٹ کیا ہم نے. وہ اٹ واز ویری میلیگننٹ. آپ کو کیوں؟ دیٹ واز اے ویری میلیگننٹ پیرا. واٹ ڈو یو مین بائی میلیگننٹ؟ میلیگننٹ اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے متنازع ہو جاتا. آپ پاکستانی نہیں تھے؟ متنازع. آپ کے والد نے پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام نہیں کیا تھا؟ کیا. اور اس پاکستان کے حالت یہ ہوئی کہ پتہ نہیں لگا کہ باہر سے لوگ آئے اور ایک بندہ اٹھا کے لے گئے. اور آپ کہتے ہیں ایک پیراگراف جو میاں محمد نواز شریف کی پٹیشن میں تھا آپ کو میلیگننٹ لگا؟ اس لیے لگا کہ ایک قومی سلامتی کا ادارہ تھا، اس کو بہت ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا. تو جو ایمبیرسمنٹ کا سامنا پورے ملک ہو گئی تھی نا، اب ہو گئی تھی، اب کتنی کرنی تھی؟ اور آپ بتائیے مجھے افتخار صاحب. سزا تو ہونی چاہیے تھی لوگوں کو. سزا ہوئی آج تک؟ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے تھا، یہ نہیں. سزا ہوئی. مجھے بتائیں کیا نواز شریف کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتا تھا؟ میاں صاحب تو شروع سے چاہتے تھے کہ بھی جو لوگ پاکستان کی سلامتی پر جنہوں نے کوئی کمپرومائز کیا ہے یا جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے ان کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن پھر اس کے لیے پھر میاں صاحب کو بھی اپنے اصولوں پہ ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے تھا. میں اس ایک خاص واقعے کی بات کر رہا ہوں. پھر افتخار چودھری نے کہا نو. اب وہ بات انہیں اسٹیٹمنٹ ہی نہیں پڑھنے دی. تو پھر کس نے وہاں پہ کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، ایسی کتاب بند کر کے واپس آگے کالا کوٹ لاتا. رمدے صاحب بھی نہیں بولے؟ وہ تو بولا ہوگا نا بعد میں. لیکن نواز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے پڑھنی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ رات کو ہم نے اس میں سے میں نے ہی کہا کہ ایک پیرا ڈیلیٹ کرایا. چلے مجھے آپ سزا دے دیں، اس کی مجھے پھانسی دے دیں کہ میں نے وہ کرایا، کہ میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ مزید خراب ہوگی، قومی سلامتی کا ادارہ جون سے یہ خراب ہوگا، آپ مجھے پھانسی دے دیں اس کے لیے. وہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں پڑھنے دی اس نے افتخار چودھری صاحب نے. میاں محمد نواز شریف جس نے اس افتخار چودھری کی اتنی مدد کی، اس کے لیے جدوجہد کی، اس کے لیے تحریک چلائی اور ایک جرنیل کی تقریباً حمایت کی، ان کو کیسا لگا؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی. دا لیگل ڈرافٹ جو میاں محمد نواز شریف نے عدالت میں پڑھنا تھا وہ کس نے ڈرافٹ کیا تھا؟ وہ ظاہر رمدے صاحب نے کیا ہوگا، وکیل تھے نا وہ، انہوں نے کیا ہوگا، مصطفیٰ رمدے صاحب نے. نواز شریف وزیر اعظم ہے، ان کی 89 کی شادی ہے، سال ہے 2015. مودی نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ کو ان سے رابطہ کرنے کو کہا گیا؟ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس دن ویکنڈ تھا، یا سیٹرڈے تھا یا سنڈے. مجھے ڈیپٹی ہائی کمشنر آف انڈین ایمبیسی ان پاکستان کا فون آیا، مسٹر گوکھلے کے اس طرح کچھ نام تھا، میں بھول رہا ہوں، مسٹر گوکھلے شاید. اچھا، گڈ مین.
امبیسڈر ان کا جو ہائی کمشنر گیا ہوا تھا کہیں میرے خیال انڈیا میں ہی تھا چھٹی وٹی پہ کیا رہا. تو یہ سنڈے یا سیٹرڈے کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی افغانستان میں ہیں اور وہ آن ہز وے بیک پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ چائے کا ایک کپ پینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ رکنا چاہتے ہیں. یہ غالباً 23 تاریخ کی بات ہے, میرا خیال 23 ہوگی, ہاں 23 یا 24. تو میں نے انہیں کہا ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب کو, میں نے کہا جی کہ مجھے لیٹ می ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر, چونکہ وہ اس وقت اپنی ان کی فیملی میں کوئی سیریمنی چل رہی ہے تو ہی از ان لاہور اینڈ آئی ایم ان اسلام آباد. میں نے انہیں کال کیا تو کہنے لگے خیر ہے. میں نے ان کا جی اس طرح مجھے ڈپٹی ہائی کمشنر انڈیا کا فون آیا ہے. آپ نے کس کو کہا؟ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کو کہہ رہا ہوں فون پہ, لاہور میں. وہ لاہور میں, میں اسلام آباد میں ان سے فون پہ بات کر رہا ہوں جی. تو میں نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر مودی آنا چاہتے ہیں. تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ یار تسی انہوں نے دسیا نہیں کہ میری نواسی دی شادی. میں کہا جی میں نے بتایا کہ نہیں تسی دوبارہ انہوں نے کہا وہ ذرا کہ میں لاہور ہے گا, میں اسلام آباد نہیں گا اور میرے ایونٹس نے ہو رہے ہیں. میں نے ان کو کال بیک کیا ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب کو. میں نے انہیں کہا جی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب تو لاہور میں ہیں, بزی ہیں, تو ان کی نواسی کی شادی ہے, یہ ہے وہ ہے, سارا میں نے بتایا. اس نے کہا اچھا مجھے ٹائم دیجیے, لیٹ می کنوے دس ٹو مودی ان افغانستان. تھوڑی دیر بعد اس کا گھنٹے کے بعد مجھے پھر آ گیا فون کہ نہیں وہ انسسٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کہ میں لاہور جانے کو تیار ہوں. دس از واٹ آئی واز ٹولڈ بائی دا ڈیپٹی ہائی کمشنر. اچھا. آئی اگین کال نواز شریف صاحب. میں نے کہا جی یہ میری بات ہوئی ہے, وہ تو ہر صورت آنا چاہتے ہیں چاہے لاہور آئیں. پھر مجھے میاں صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ ایم ایس کو کہیں پھر کہ ارینجمنٹس کرے ان کے اور کوآرڈینیٹ کرے ان کی ارائیول کو. یہ میری نالج میں ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ پلانڈ تھا کہ ان پلانڈ تھا. کرمانی صاحب ایک دفعہ پھر مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک پہ جا رہا ہوں, تو میں بریک پہ جا رہا ہوں, واپس آتے ہیں تو یہ جو گفتگو آپ سے ہو رہی ہے یہ جاری رکھیں گے. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر, جائیے گا نہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. بات ہو رہی ہے آصف سعید کرمانی صاحب سے. آئیے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. 2013 کی کمپین ہے, عمران خان گر جاتے ہیں. نواز شریف نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. شوکت خان ہاسپٹل میں ان سے ملنے بھی گئے. یہ نواز شریف کو کس نے اطلاع کی کہ عمران گر گیا ہے اور ہمیں جانا چاہیے؟ ہم غالباً ایک جلسہ کر کے آئے تھے, شام کا وقت تھا, سن سیٹ ہو رہا تھا, تو ہم کے پی سے جلسہ کچھ کر کے غالباً ایبٹ آباد کا آ رہے تھے. تو جب ہمارا ہیلی کاپٹر راول لاؤنج راول پنڈی میں اترا تو وہ جو ٹیکسی کر رہا تھا رکنے کے لیے, تو میاں صاحب کہنے لگے یہ شہباز صاحب جا رہے ہیں. وہ شہباز شریف صاحب اس وقت اتر کے جا رہے تھے کیونکہ اس رات ہمارا پنڈی لیاقت باغ میں جلسہ تھا. جب ہم سی آئی پی لاؤنج میں راول لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں لیفٹ سائڈ پہ ٹی وی ایسے لگا ہوتا ہے اور وہ بار بار وہ کلپس ویڈیو دکھا رہا ہے کہ عمران لفٹر سے گر رہا ہے. تو میاں صاحب ٹھٹک سے گئے تو کہنے لگے یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا, یہ تو نہیں ٹھیک ہوا. یہ راول لاؤنج میں, یہ راول لاؤنج اسلام پنڈی. ہاں ٹھیک. ایک تو میاں صاحب نے فوری طور پر مریم نواز شریف صاحبہ کو فون کر کے کہا کہ وہ ان کے بہاف پر, نواز شریف صاحب کے بہاف پر عمران خان کو بوکے بھجوائیں, پھول ہسپتال. ایک شہباز شریف صاحب جو جلسہ اٹینڈ کرنے لیاقت باغ کا آئے ہوئے تھے, ان کو فوری طور پر کہا کہ تم لاہور جاؤ اور جا کے اس کی عیادت کرو عمران خان کی. 2 اور پھر بمر مجبوری میاں صاحب اس جلسے میں گئے. لیکن آپ تقریر سنیے, میاں صاحب کے خیالات کچھ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس اعلان کیا لیاقت باغ میں کہ میں نے اپنی پی ایم ایل این کی جو کیمپین اپنی بھی اور کینڈیڈیٹس کو میں کہتا ہوں کہ ودن میرے خیال کل تک ایک دن کے لیے اس کو موقوف کر دیا جائے. کرمانی صاحب آپ وہاں پہ 3 دوست جاتے ہیں, میں نواز شریف, کیپٹن شجاعت عظیم اور آپ عمران صاحب کی عیادت کریں. اس وقت عمران صاحب کی کیا پوزیشن تھی, فزیکل پوزیشن کیا؟ میں عرض کرتا ہوں فزیکل بھی اور جو گفتگو ہوئی میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. پلیز. ہم تینوں اندر چلے گئے تو عمران خان نے, میاں صاحب نے کہا کہ عمران مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, جو ان کا انداز ہے بات کرنے کا اور عیادت کے وقت جو بات کی جاتی ہے. اس پر عمران خان نے شکریہ ادا کیا کہ میاں صاحب بہت شکریہ آپ آئے ہیں. میاں صاحب نے 2 بڑی وہاں عجیب باتیں کر دیں. ایک میاں صاحب نے اس کو کہا کہ دیکھو عمران, آپ نے الیکشن کیمپین میں بہت میرے بارے میں باتیں کی, یاد آپ کو کہتا تھا بلے سے تیری پٹائی کروں گا, ٹھکائی کروں گا وغیرہ وغیرہ, بلو دا بیلٹ.
میں نے آپ کے خلاف کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. عمران چپ تھا. پھر میاں صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے کے پی کے پارٹیوں نے اور دوسری پارٹیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ کے پی میں بناتے ہیں اور اس کو عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بننے دیتے. اور یہ میرے ذاتی نالج میں ہے کہ یہ بات ہوئی تھی. تو میاں صاحب نے عمران کو کہا, لیکن میں نے ان تمام لیڈروں کو کہا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی ہے کے پی میں جیتی؟ تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ پھر اس کا حق ہے حکومت بنانے کا. ہم کولیشن بنا سکتے تھے لیکن عمران وہ آپ کا حق ہے. ایک میاں صاحب نے کہا دیکھیں عمران, ہمارے مذہب میں اسلام میں حکم ہے کہ مومن 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتا. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, غصہ تھوک دو اور آؤ مل کے پاکستان کے لیے کام کریں. جس پر عمران نے کہا نہیں میاں صاحب ہمارے آپ کے بڑے ویوز ملتے ہیں, یہ وہ, میں انشاءاللہ صحت یاب ہوں گا, میں آپ کی خدمت میں آؤں گا, میں ملوں گا آپ کو, یہ وہ سارا. تو اتنی سی بات کر کے ہم لوگ وہاں سے پھر نکل آئے. الیکشن ہو گیا, اب آگے چلتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کون سے اہم سیاسی واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں, میاں نواز شریف بھی شامل ہے, اور کیا آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ جب دھرنے شروع ہوئے تو بڑا کامیاب دھرنا تھا. تو چونکہ چودھری نثار صاحب اور عمران خان کا رابطہ تھا, بیکاز دے ور آلسو کولیگز اور کلاس فیلوز ان ایچ ایس این. تو جب وہ دھرنے کا اعلان ہو گیا, شروع ہو گیا, تو مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو گورنر کو کہو, سرور صاحب کو, کہ چونکہ عمران خان سارا دن پھرتے رہے, اگر آپ کو یاد ہوگا لاہور میں لوگ اکٹھے کرنے کے لیے, تو اس کو کوئی ان کو خیر خیریت سے نکالو یار یہاں سے, کوئی لاہور میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو آئی کنویڈ ہز میسج ٹو دا دین گورنر آف پنجاب سرور صاحب. تو میٹنگ میں ایک نثار صاحب نے کہا کہ جی وہ مجھے ٹیکسٹ کیا ہے عمران نے, یعنی عمران نے, یہ چودھری نثار صاحب نریٹ کر رہے ہیں میٹنگ میں, کہ مجھے ٹیکسٹ آیا ہے عمران کا کہ میں آپ پارا سے آگے یا سرینا سے آگے نہیں آؤں گا, میں ڈی چوک نہیں آؤں گا. آل رائٹ, پرائم منسٹر ہاؤس تو بول, لیکن وہ آ گیا. تو اس پر پھر چودھری نثار نے کہا کہ بڑا یہ تو زیادتی ہے, اس نے مجھ سے بریچ کیا, یہ وہ سارا. وہ ڈی چوک چھوڑ کے وہ تو پی ایم اس کے باہر بیٹھ گئے, آ کے پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ گئے. اکیلا نہیں آیا, مولوی صاحب بھی آ گئے, مولانا صاحب آ گئے. لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے تھے آپ پرائم منسٹر ہاؤس خالی کریں, ورنہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ٹیک اوور کر لیں گے. ٹیک اوور نہیں, وہ کہتے تھے پرائم منسٹر کے گلے میں رسا ڈال کر کھینچیں گے. یہ کہیں نا پھر آپ, انہوں نے کہا. اچھا اب سنیں کیا ہوا. کیا ہوا سنیں. وہ رات جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو جائیں گے, ریممبر دیٹ, وہ اگست کی غالباً 30-31 اگست تھی. ہو سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو. ہاں ہو سکتے تھے, یس, مجھے کہا بھی گیا. کیونکہ وہ کیا نام ہے, مولانا صاحب نے کہا کہ تیار ہو جاؤ لوگوں, سر پہ کفن باندھ لو, ہمیں اندر سے خبر آ گئی ہے. کہا گیا, تو اس کا مطلب وہ داخل ہو سکتے تھے. سن لینا, ہونا تھا. اب شام ہو رہی ہے, جس رات انہوں نے کہا تھا کہ ہم داخل ہوں گے, یہ اس شام کی بات کر رہا ہوں. پھر بھی نواز شریف نے کہا میں ادھر ہی رہوں گا. اب میاں صاحب جا رہے ہیں فیملی ونگ میں, یہ کوئی ٹائم ہے شام کے 7 بجے کا ہوگا. تو میں نے کہا نہیں تسی جاؤ تسی بھی. تو میں کہ نہیں میں ادھر ہی رہوں گا. کہیں گے کیوں؟ میں کہ سر آج رات بڑی پاری ہے. کہنا نہیں تو جا. میں کہ آئی ول ناٹ گو. میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ گلے میں رسا ڈال کے کھینچوں گا. تو کہنے لگے کھینچنے دو, لیٹ دا ہول ورلڈ, لیٹ دا ہول انٹائر ورلڈ میڈیا واچ کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گلے میں رسا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے. میں کہ نہیں سر, میرے کو ٹالریٹ نہیں ہوئے گا. کہ مجھے ایک بہت امپورٹنٹ سٹاف کے بندے نے کہا کرمانی صاحب آپ یہاں سے چلے جائیں, آج رات کچھ ہونا ہے, ہمیں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے. یہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیا کہتا, ہماری خبر ہے کہ آج رات انہوں نے انٹر ہونا ہی ہونا ہے. دین آئی وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر. لیکن نواز شریف ضد کی حد تک اڑے ہوئے تھے کہ نہیں. میں نے پھر, اور ڈار صاحب نے ان کو بہت کنونس کیا. میں نے کہا دیکھیں آپ ہر ویکینڈ پہ جاتے ہیں لاہور, آج بھی ویکینڈ ہے, کوئی انہونی تو نہیں ہو رہی ہے, آپ اپنی روٹین میں جائیں, آپ اپنی روٹین کیوں خراب کرتے ہیں. مین وائل مجھے کہنے لگے پھر اس کو ایم ایس کو کہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر تیار کرے جو ان کو پی ایم ہاؤس سے لے جائے نور خان ایئر بیس, اور وہاں پلین تیار کر کے لاہور چلے جائیں. تو وہ لاہور آئے تھے, لیکن ہمارے انڈر پریشر. آصف سعید کرمانی سے گفتگو آپ نے سنی. یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا. پروگرام کا دوسرا حصہ آپ اگلے اتوار ضرور دیکھیں.